बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? ठीक है। आज आपके लिए एक स्टोरी टाइम है और आप गेस कर सकते हैं वो स्टोरी टाइम हम कौन सी स्टोरी देखेंगे सुनेंगे? याजूज व माजूज। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? याजूज व माजूज। बच्चे इसको कैसे कह रहे होते हैं? ये गलत है। जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है याजूज व माजूज। डियर नाज़रीन, खुशामदीद, मरहबा एंड वेलकम टू मिसबा अहमद सोशल मीडिया। मैं अपने चैनल पर नए आने वाले तमाम सारिफीन से दरख्वास्त करती चलूँ कि यूट्यूब के इस तालीमी, इस्लाही और तरबियती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचे। जुल्म और जहालत के बाज़ार में उठने वाली आवाज़ को लाइक, शेयर और कमेंट की सूरत में सपोर्ट करें। व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा की अमली मिसाल बने। क्योंकि ये कुरानिक वर्ड्स हैं तो कुरान मजीद के अल्फाज उनको वैसे पढ़ना चाहिए जैसे कुरान मजीद में लिखे हुए हैं। तो याजूज व माजूज, ठीक है? गुड, माशाल्लाह। अच्छा, तो ये याजूज व माजूज, इससे पहले कि हमें पता चले कि ये कौन थे, किसकी औलाद थे, इंसान थे या कोई और मखलूक। आपको पता है ये इंसान है या कोई और मखलूक? हाँ, ये गलत है। आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर हैं उन्हीं की औलाद है। जैसे हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं ऐसे ही वो भी औलाद है। ये गलत कहा जाता है। इवन मुअर्रिखीन जो तारीख लिखते हैं बहुत सारी तफासीर वो भी बताते हैं कि वो कोई अजीबुल खल्कत, यही अल्फाज अगर तफसीर में पढ़े ना तो बहुत सारी बुक्स में आप यही पढ़ेंगे। अगर आप सुनेंगे किसी लोगों से तो वो कहेंगे कि कोई अजीब सी मखलूक है, उनकी औलाद है जैसे हम बनी आदम की औलाद है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि याजूज व माजूज की मैं आपको बताऊं कि वो कौन थे, हैं या होंगे, एक सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है ना इस स्टोरी में वो ये है कि ये वाकया माजी का नहीं है सिर्फ कि हम कहें कि जिस तरह वो सारी स्टोरीज होती है हम बताते हैं कि ये स्टोरीज ना जैसे नानी अम्मा दादी अम्मा सुना रही होती हैं, वो कहती हैं ऐसे था, एक बादशाह था, एक थी, एक दफा का जिक्र है। जो इसकी बात है ना खास याजूज व माजूज की वो ये है कि ये माजी में बिल्कुल था, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर में भी होंगे। कोई और स्टोरी इस जैसी नहीं हो सकती कि मतलब वो माजी में भी थी, अब भी हैं स्टिल। अब हम जब बात कर रहे हैं वो भी मौजूद है उस दुनिया में, कहीं ना कहीं वो है और फ्यूचर में भी वो होंगे। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वो कहाँ पे हैं? बिल्कुल। अब इसके लिए आपको पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। रेडी? यस। सूरह कहफ, आप तो हाफिज हैं ना, आपको सूरह कहफ, ठीक है? सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वाकया मुफस्सल बताया है। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं आपको, वो ये कि कुरान करीम में जितने भी वाकयात हैं उन सब के हवाले से ऐसे एक थोड़ा सा हिंट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पूरी तशरीह बताई, ठीक है? लेकिन ये वो ओनली वन स्टोरी ऐसी है कि कुरान करीम ने इसके बारे में बहुत सारी आयत बयान की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारी आयत इस एक स्टोरी के बारे में बताई है और इस हवाले से फिर जरूरी है कि जो गलत बातें, जो र्यूमर्स हैं वो खत्म होने चाहिए। अब जैसे हमने अपने स्टोरी टाइम शुरू किया तो कुछ बच्चों ने कहा कि आजूज व माजूज, तो सबसे पहले हमने इसे ठीक किया, ये याजूज व माजूज है, ठीक है? फिर हमने देखा जो बात जानी कि ये माजी में थे, अब हैं और फ्यूचर में होंगे। और कुरान करीम से हम जानेंगे, क्योंकि स्टोरी टाइम का एक बेटा बेसिक मकसद भी होता है वो ये कि जो रूमर्स हैं ना उनको खत्म किया जाए, ठीक है? और जो ऑथेंटिक बात है वो पल्ले बांध ली जाए कि ये इस तरह है, ये बात सच है। कुरान करीम में सूरह कहफ में बहुत सारी आयत हैं और अहादीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ना उनकी तफसीर करते हैं, बिल्कुल, तो वो भी बयान है, ठीक है? आइए वाक़े की तरफ। वाक़या कुछ यूँ है कि एक बादशाह था, उसका नाम था जुल्क़रनैन, याद रहेगा? जुल्क़रनैन। अच्छा, मजे की बात यह है कि जैसे सऊदीया का बादशाह हो या पाकिस्तान का, किसी भी मुल्क का, उस मुल्क में होता है ना
لیکن یہ ذوالقرنین ایسا بادشاہ تھا جو ایک وقت میں پوری دنیا پر بادشاہی کرتا تھا، پوری دنیا پر. تو ایک دفعہ کسی ایسی بستی سے، علاقے سے گزرا کہ جہاں کے لوگ بہت پریشان تھے، اتنے کہ ان کے چہروں سے پریشانی ٹپک رہی تھی. اور قرآن مجید میں ہے کہ جو ذوالقرنین کی زبان تھی اس میں وہ بولتے تھے جیسے ہماری اردو ہے، جو ذوالقرنین کی زبان تھی وہ ان لوگوں سے مختلف تھی. ذوالقرنین کو ان کی بات اور لوگوں کو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن لوگوں نے اشاروں سے کسی نہ کسی طرح ذوالقرنین کو سمجھایا کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں ادھر بھی پہاڑ ہے اور ادھر بھی پہاڑ ہے، ہم درمیان میں رہ رہے ہیں، یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں. وہ کیسی مخلوق ہے؟ وہی عجیب الخلقت، کہتے ہیں کہ وہ اتنے لمبے قد کے. تو کسی تفسیر میں یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ 100 گز تھا ان کا، مطلب یاجوج و ماجوج 100 گز کے ہیں. 100 گز، ہاں آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے کہ کسی بھی پہاڑ کو آرام سے، جیسے ہم زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ پہاڑ پر ایسے ہی چل سکتے تھے کہ آرام سے اس کو کراس کر لیتے تھے. اتنی اونچی ہائٹ تھی ہوں گے، صرف 1.5 فٹ کے، 1.5 فٹ کے، 1 فٹ کے، ہاں 1.5 فٹ. جیسے ہمارے مطلب جیسے ہم ہیں، کوئی بونے ہوتے ہیں، کوئی لمبے ہوتے ہیں. ہاں کوئی بونے، مطلب بونے سے بھی اور چھوٹے، خاص چھوٹے. لیکن یہ ساری روایات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے، اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور روایات میں تو جہاں تک آیا ہے کہ ان کی پوری باڈی پہ بہت گھنے کالے بال ہوں گے. اچھا، یہ بھی روایات میں ہے کہ ان کے 2 کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کو وہ اپنا بستر بنا کے اور دوسرا اپنے اوپر ایز اے بلینکٹ ڈال کے سو جاتے ہیں. یہ بھی روایات میں آئے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ ساری روایات ہیں، کنفرم ہے نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جو چیز اصل ہے نا، جو قرآن مجید میں ہے، وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین جب آئے اس بستی میں کہ جہاں کے لوگوں نے کہا کہ یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا. ذوالقرنین، ہم نے آپ کی بہت شہرت سنی ہے کہ آپ بہت اچھے بادشاہ ہیں، تو کیا آپ کی بادشاہی میں یہ نہیں کہ ہمیں پریشانی سے نکال سکیں؟ تو ہمیں نکالیں، ہم سے سب کچھ لے لیں، ہمارا سب کچھ، بس ہمیں یاجوج و ماجوج کے فتنے سے بچائیں. روایات میں ہے، جو بات تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، کہ یاجوج و ماجوج پہاڑوں سے آتے، جیسے کہ وہ آرام سے چل کے، بڑے بڑے قد تھے ان کے، اتر آتے ان بستی میں اور ان کے بچے، ان کے جانور، ان کے درخت، ہر چیز کچل دیتے، بالکل مولی گاجر کاٹ دیتے. اور حتیٰ کہ وہ پانی جس چشمے سے پیتے نا وہ بالکل خشک ہو جاتا، مطلب پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اتنی بڑی. اور اچھا پتہ ہے اس کا ریشو کیا ہے، کتنی تعداد ہے ان کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے. یعنی ایک انسان کے مقابلے میں 1000 یاجوج و ماجوج ہیں. تو آپ اندازہ لگیں کہ کتنی زیادہ، مطلب اتنے سے انسان اور پورا راج انہی کا اتنا پھیلیں گے. اور وہ آتے تھے تو اس بستی میں، جس بستی میں وہ یاجوج و ماجوج آتے تھے، تو گویا ہر چیز ان کی برباد ہو جاتی تھی. اور بچے تو سب کو کتنے پیار رہتے ہیں، تو جب بچے کسی کے ختم ہو رہے ہوتے تھے، ان کو تکلیف پہنچتی تھی، بچے مر رہے ہوتے تھے، تو اس وقت وہ بیچارے بالکل ڈسپوائنٹ ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی مدد کر. اللہ نے ان کی سن لی. اور کیسے کہ ایسا کرتے ہیں، ہم اپنا سب کچھ آپ کو دیتے ہیں، اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کہتا کہ سب کچھ مجھے مل رہا ہے، لالچ پیدا کر سکتا تھا. لیکن یہ عادل بادشاہ تھا، اس نے کہا مجھے تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے. ما مکنی فیہ ربی خیر، مجھے میرے رب نے بہت دیا ہوا ہے. کتنے پیارے الفاظ ہیں، سبحان اللہ. یہ ہمیں کیا بات اس سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کو اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے. ایسے ہے نا کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس کو شکر کہنا چاہیے، لالچ نہیں کرنی چاہیے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور ما مکنی فیہ ربی خیر، جو اللہ نے دی ہے بہت ہے. ہاں میں تمہارا کام کر دیتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا چاہیے ہوگا؟ فَأَعِینُونِ، مجھے تمہاری مین پاور چاہیے، تم میری ہیلپ کرو.
کیونکہ میں اکیلا تو ظاہری سی بات ہے اگر واقعی میں ان کی اتنی ہائٹ ہے کہ وہ پہاڑوں کو آرام سے کراس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنی تباہی پھیلا دیتے ہیں، تو ضرور کوئی ایسا درمیان میں اتنی اونچی دیوار ہونی چاہیے کہ وہ پھر تم تک نہ آ سکے. تو اس کے لیے ایک بندے کا تو کام نہیں ہے نا، سب مل جائیں اور جو میں کہتا جاؤں ویسے کرتے جائیں تو پھر پرفیکٹ رزلٹ آئیں گے، جو چاہتے ہو مسئلہ حل ہو سکے گا. کوئی بھی کام ہوتا ہے نا بچوں کی ہیلپ ضرور چاہیے ہوتی ہے نا. جیسے ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ بیٹھیں اور میں آپ کو انٹرسٹنگ ایک سٹوری سنانے لگی ہوں، آپ میری ہیلپ کریں گے تو ہی ہم ایک انٹرسٹنگ ویڈیو بنا پائیں گے، ٹھیک ہے. آپ آرام سے بیٹھنے سننے کے لیے بالکل ایسے جب ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے تو سب وہ جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، جب جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے. پھر ہوا یوں کہ سب سے پہلا کام جو ذوالقرنین نے بتایا انہیں، جو قرآن کریم کی بات ہے، ٹھیک ہے، میں اور روایات کی بات نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، صرف قرآن کی بات کر رہی ہوں کہ ذوالقرنین نے ان سے 3 چیزیں مانگی. تم سب مل کے جتنا بھی تمہارے پاس لوہا ہے وہ سارا جمع کر کے لے آؤ. کیا ہے الفاظ قرآن کریم کے؟ آتونی زبر الحدید، یہ سارا لوہا لے آؤ. سارا لوہا جمع ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرو، دوسری چیز ایندھن لے آؤ جس کے ذریعے سے ہم اس لوہے کو پگھلا سکیں. جب وہ پگھل، پہلے سب سے پہلے کہا کہ لوہا لے آؤ، پھر کہا کہ اب کوئی ایندھن لے آؤ، کوئی ایسی چیز جس سے ہم لوہے کو پگھلا سکیں، جیسے فائر جلا کے، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی ایسا لے آؤ، جو بھی لکڑیاں یا جو چیز جس چیز سے وہ اس وقت میں جلا سکتے تھے ایندھن، ٹھیک ہے، وہ چیز لے آؤ. تو وہ لے کے آ گئے. اب 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز انہوں نے کہا اس ایندھن کو جلاؤ اور اس لوہے کو پگھلاؤ. یہ تیسرا ٹاسک تھا. تو انہوں نے اسے پگھلایا اور پھر جب وہ تیار ہو گیا انہوں نے اس کو ایک دیوار کی شکل میں کھڑا کرنا چاہا. تو سب سے پہلے کیا کہا کہ اب مزید لیکوڈ فارم میں لوہا لے آؤ، اسے تانبا کہا جاتا ہے، کہ کوئی تانبا لے آؤ، وہ اس کے اوپر پگھلا کر ہم ڈال دیں گے. اللہ کی مدد سے انہوں نے ایک ایسی بڑی دیوار تیار کر لی کہ جو یاجوج و ماجوج اور اس قوم کے درمیان میں دیوار بن گئی. اور نہ صرف اس قوم بلکہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ دیوار یاجوج و ماجوج اور اس ہماری پوری دنیا، ان کے درمیان ایک فاصلہ بنی ہوئی ہے، وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے. وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے. کب تک؟ جب تک اللہ نے چاہے. کیونکہ جب اس کے بعد تھینکس گیونگ ٹائم آیا نا کہ سب لوگ کہنے لگے کہ بہت بہت آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اس سے نجات دلوائی ہے. تو اس وقت میں یاجوج و ماجوج کی جب جان چھوٹ گئی تو ذوالقرنین نے کہا کہ میرا کوئی خاص میں کمال نہیں ہے. آج اگر تھوڑی سی کوئی اپریسیشن ملتی ہے نا، ہم پتہ کیا کہتے ہیں، ہاں میں نے یہ کر دکھایا. ایسے نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے. ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. تو آپ کے پاس کچھ چیز ہوتی ہے، آپ اس کو اللہ سے ریلیٹ کریں. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اس سٹوری سے ہمیں یہ بھی جاننے کو ملتا ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے یا جو انشاءاللہ نہیں کہتے ان کا کام کبھی نہیں ہوتا. یاجوج و ماجوج اب بھی آج بھی اس دیوار کو توڑ رہے ہیں. کیوں نہیں توڑ پا رہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ کا حکم نہیں ہے اور وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے. وہ ہر روز آتے ہیں اس دیوار کے پاس سارے، ٹھیک ہے، اور اس کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اتنا سا تو سوراخ کر لیں، لیکن وہ نہیں کر پاتے. اور ویسا کیا کرتے ہیں مطلب سوراخ کرنے کے لیے؟ ایون روایات میں ہے، پھر وہی بات روایات میں ہے کہ وہ اس کو لکھ کر رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، کھرچ رہے ہیں اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے. اس کو توڑنے کی کوشش کریں کہ اس طرح شاید تھوڑا سا سوراخ ہو جائے، اور وہ ہونے والا ہوتا ہے. تھوڑا سا پھر بھی نہیں ٹوٹ رہی، تھوڑا سا ہو چکا ہوتا ہے، وہ نا شام ہو جاتی ہے. سارا دن کرتے ہیں، جب اتنا سا ہوتا ہے نا، اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ انشاءاللہ کل ہم یہ کام کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ کا حکم ہو جاتا اور وہ کر لیتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم کر لیا ہے ہم نے، بس اب کل لا کر ہم افتدا کریں گے، تو وہ نہیں کر پاتے. اگلے دن آتے ہیں، وہ سوراخ دوبارہ بند ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ ہمت نہیں ہارتے تھے کہ مطلب اب تو نہیں، اور وہ چھوڑ دیتے. ہمت نہیں ہار رہے. وہ انسانوں سے وہ انسان ہی ہیں، لیکن وہ ہم جس طرح کے ہیں وہ ہم سے مختلف ضرور ہیں. حدیث میں تو صحیح حدیث میں بھی ان کا تھوڑا سا حلیہ بتایا گیا ہے
وہ یہ کہ ان کے چہرے بہت چوڑے ہوں گے اور آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کے جسم بہت چھوٹی سی، اور جسم پر بال بھی ہوں گے ان کے. تو لیکن یہ جو کانوں والی بات اور یہ روایات میں ہے، مورخین نے لکھی ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے. وہ ہمارا اس سے لنک بھی نہیں ہے کہ ہم اس پہ تحقیق کریں. ہمیں جو چیز کرنی ہے وہ یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. جو نماز کا قرآن کریم میں جھوٹ سے بچنے کا کہا گیا، ہمیں وہ سچ بولنا چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے، کیونکہ جب یاجوج و ماجوج اس دنیا میں جب آئیں گے، جب اللہ کا حکم ہوگا، تو اس وقت میں جو لوگ ہوں گے نا، نیک کام نہیں کرتے ہوں گے، جھوٹ بولتے ہوں گے، وہ سب سے پہلے یہ کہیں گے کاش ہمیں پتا ہوتا کہ انہوں نے اتنا فساد پھیلانا ہے، ہم پہلے اپنے رب کو راضی کر چکے ہوتے. تو ابھی آج سے ہی رب کو راضی کر، کوئی پتہ نہیں ہے اسی سال میں 2020 میں بھی وہ آ سکتا ہے، یاجوج و ماجوج آ سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے اگلے سال میں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ 100 سال بعد کبھی بھی وہ آ سکتے ہیں. یہ سب سے دنیا تباہ کر پوری دنیا میں پھیل جائے. اللہ کے ملک سے جب قیامت قریب ہوگی نا، اینڈ آف دس دنیا، اس دنیا کا آخر ہوگا، تب یہ سب کچھ ہوگا. یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ سب کچھ ہوگا، اور ہوگا بھی عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی دعا سے. عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور ختم کر دیں، اور وہ دعا مانگیں گے، وہ خود اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے وہ ختم ہو جائے گا. وہ ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کوئی بیماری ان پر ایسی موت کی شکل میں بھیجے گا کہ وہ خود بخود سارے ختم ہو جائے گا. سب ختم ہو جائے گا. اب آپ کو کیا یاجوج و ماجوج کے حوالے سے کیا سمجھ میں آیا کہ اصل چیز کیا ہے، یا پہلے آپ کیا سوچتے تھے یاجوج و ماجوج کیا ہے؟ پہلے مجھے لگتا تھا کہ یاجوج و ماجوج کوئی جانور ہیں اور وہ مطلب کسی کی انسان اولاد کی ہے. قوم کے نہیں ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ انسان کی قوم کے ہیں اور ان پر اللہ کا ایسا عذاب آیا. مجھے لگا تھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تبھی سے یہ دیواریں وغیرہ تھی. نہیں، یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس القرن میں یہ دیوار بنائی تھی اور یہ لوہے وغیرہ کی مدد سے بنائی. اب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر ہم ریسرچ کریں کہ وہ دیوار کہاں ہے، تو کچھ ہماری چیزیں ہمارے ایمانیات سے ہیں. قرآن میں ہے، ہم یقین کریں. اور اکثر کہانیوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دیوار اینٹ کی بنی ہوئی ہے، تو وہ بھی مجھے تھا کہ اینٹ کی دیوار. پھر اور کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیواریں چین کو کہ بیبی اس کے پیچھے ہو، تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو وہ اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، اور جبکہ وہ تو لوہے سے زبر الحدید قرآن میں ہے. اور کلیئر ہو گیا یاجوج و ماجوج اب وہ ابھی بھی ہیں، وہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ دیوار کو ختم کریں. کیوں نہیں کر پاتے؟ نہیں کہتے کہ اللہ کا حکم جب ہوگا وہ دوبارہ سے اینڈ ہو جائے گی اور وہ گھیچ جائے گی، وہ پوری دنیا میں پھیلیں گے. اور ایون ان کی فوج جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کی تعداد ایک انسان کے مقابلے میں 1000 ہے، تو مطلب اربوں خربوں میں تو ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا آنے والے سارے ویکینڈس ایسے ہوں کہ ہم ویکینڈ پہ ایسے بچوں کا کوئی سیشن لائیں، کیونکہ چھٹیاں ہیں تو بچے گھروں میں بور ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے اور کوئی اچھی سی اسٹوری سنائے. تو ہم قرآنک اسٹوریز انشاءاللہ ایسے لاتے رہیں گے اور آپ کو دیکھیں گے، آپ کے اور ساتھی بچے. اب ہم لیتے ہیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.